अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्तरी साहब। नाज़रीन, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग वाज़े हो चुकी है, लेकिन अब ये तकसीम पार्टी के अंदर शदीद से शदीद तर होती जा रही है जब से चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पीटीआई में एक सियासी ग्रुप वाज़े तौर पर शेर अफजल मरवत की हिमायत कर रहा है, जबकि एक वकला ग्रुप है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ यही खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं और इनमें एक वकील होता है, बाकी तमाम लोग कान भरने के लिए होते हैं। तो खान साहब किसकी सुनते हैं, किसकी नहीं सुनते, और पार्टी में कौन किसे हज़म नहीं कर पा रहा, और इस तकसीम के पार्टी की सियासत पर क्या असरात होंगे, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शामी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, कहा जा रहा है कि नुक्ता आगाज़ होगा पार्टी में तकसीम का अगर मरवत साहब को निकाल दिया गया। पार्टी सियासी किरदार भरपूर तरीके से अदा कर पाएगी अगर ये तकसीम मज़ीद बढ़ती गई तो? देखिए, अगर की बात क्यों की आपने, क्योंकि शेर अफजल मरवत को तो निकाला जा चुका है और आखिरी खबरें आने तक वो खान साहब ने रिव्यू नहीं किया जी। अगरचे कि उनकी हमायत में आवाज़ें बुलंद हुई हैं, लेकिन उनकी जो एक्सपल्शन है उसका फैसला तो बरकरार है। देखिए, और जाहिर है कि जो दरारें पड़ गई हैं और जो तकसीम है वो तो वाज़ेह है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मगर मसला ये है कि खान साहब गिरफ्तार हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसको हुकूमत कंट्रोल कर रही है। अच्छा। हुकूमत जिन लोगों को इजाज़त देती है वो उनसे मिलते हैं और जिन लोगों को इजाज़त नहीं मिलती वो उनसे मिल नहीं पाते। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास वही नुक्ता नज़र पहुंचता है जो उनके सर्टिफाइड मुलाकातियों का होता है और जो दूसरे लोग हैं वो बाहर न जाते हैं। अब उसका एक इलाज तो ये था कि खान साहब जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उस लीडरशिप के सुपुर्द कर देते जो पार्टी की इस वक्त है, जो जेल से बाहर है, और इस तरीके से पार्टी पर अपना सख्त कंट्रोल रखने की कोशिश न करते। अब जब आप जेल में हैं, अपनी आज़ादाना मर्जी के साथ लोगों से मिल नहीं सकते और उसके बाद फिर तकसीम जो है वो तो होती चली जाएगी। और उस पर फिर ऐसे फैसले जब आप कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जो लोग गैर हाजिर थे, जो एमएनएस, उनको भी पार्टी से निकालने लेकिन की अब वो भी बड़ा एक मसला, अब दिलचस्प बात है। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम जो थी ना, उसमें 2/3 अक्सरियत के वोट लेना ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, यानी अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं थी। तो जो अपोजिशन का रुकन गैर हाजिर हुआ उसने हुकूमत की सपोर्ट नहीं की। वो अगर वोट देता तो हुकूमत की सपोर्ट होती। तो गैर हाजिर हो या हाजिर हो जाए असेंबली में, उसके तो वोट की कोई काउंट होना ही नहीं था। हुकूमत को अपने 2/3 बंदे साबित करने थे तो वो उसने कर दिए, तो वो तरमीम हो गई पास। अब जो लोग वहां नहीं गए इजलास में, उन्होंने तो यही समझा होगा कि अगर हम ना जाएं और अपनी जान बचाएं तो तभी हम वही काम करेंगे जो जाके करेंगे। देखिए ना, जो लोग असेंबली में मौजूद थे उन्होंने क्या किया, वोट नहीं दिया, उन्होंने भी मुखालफत में वोट दे दिया। जो नहीं गए उन्होंने भी मुखालफत में वोट दे दिया, क्योंकि अगर तो जिम्मेदारी होती पीटीआई की, उसने 2/3 अक्सरियत साबित करनी है, फिर तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसी बात तो है नहीं। तो वो लोग जो हैं वो तो बिला कसूर बेचारे पकड़े जाने हैं ना। तो खान साहब का ये फैसला ऐसे मौके पर जब पार्टी ऑलरेडी चैलेंजेस का सामना कर रही है, ये दुरुस्त है आपकी नजर में? ये देखिए, ये बिला जवाज है। वो लोग जो हैं उन्होंने कोई पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं की, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर इजलास में नहीं आए, उनका वोट काउंट नहीं हुआ, जो बैठे हुए थे उनका भी काउंट नहीं हुआ। हुकूमत ने अपने बंदे पूरे कर दी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो 2/3 अक्सरियत
اسمبلی میں ثابت کرتی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کروا رہا ہے ان سے یہ فیصلہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ آئسولیشن میں ہیں یا ان کو وہی لوگ ملتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، تو وہ ایک ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے ہر ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں کر پاتے، اور یہ ان کی عادت ہے. دیکھو ان کی پرانی عادت ہے، وہ کانوں کے تھوڑے کچے ہیں. اچھا. جو آدمی ان کے پاس جاتا ہے نا، اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، وہ اس کے ہمنوا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آتا ہے تو وہ اس کے ہمنوا ہو جاتے ہیں. تو ایک لیڈر میں تو ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے نا کہ وہ یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، ان کے کان کچے ہوتے ہیں. ہمارے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی یہ شکایت ہوتی تھی. وہ ایک فیصلہ کرتے تھے، ایک آدمی ملا ان سے، اس کے بعد دوسرا مل گیا. میں نے ان سے طے کیا کہ حسین حقانی صاحب جو ہے نا، وہ وزیر ہوں گے اطلاعات کے، اور انہوں نے حسین حقانی کو طلب کر لیا. ان کا بغیر استقبال ہوا، ایم ایس پہنچا گیٹ کے اوپر، اور وہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے آئے. اب جب وہ ملاقات کے کمرے میں بیٹھے تھے، اس وقت سومبرو صاحب تھے وزیر اطلاعات، اور اس وقت سنہری صاحب تھے ایڈوائزر وزیر مملکت کے درجے میں. تو اب اپنے یہ حسین حقانی صاحب کو وزیر مملکت ہونا تھا اطلاعات کا. اب ان دونوں کو پتہ چلا، وہ جناب آ گئے. اب وہ ویٹنگ میں ہیں، اور انہوں نے کہا جناب ہمارے استعفے قبول کر لیں. اچھا. انہوں نے سلاری صاحب نے کہا بھی میں اتنا پرانا آدمی، سینئر آدمی، میں بھی وزیر مملکت اور میں بھی وزیر مملکت. اور سومرو صاحب نے کہا بھائی مجھ سے پوچھے بغیر میرا وزیر، تو میں تو کسی کام کا نہ رہ گیا نا. تو جنرل ضیاء الحق نے ارادہ بدل لیا. اچھا. جب حقانی صاحب اندر گئے تو انہوں نے پرتپاک استقبال کیا، چائے کافی جو بھی پلائی ہوگی. بات کوئی نہ کی. حقانی صاحب بات تو یہ ہوئی، میں نے سوچا تھا کہ آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، لیکن میں نے بہت غور کیا ہے. اچھا. تو آپ باہر رہ کر ہماری جو خدمت کر سکتے ہیں، تو ہماری آواز جس طرح بلند کر سکتے ہیں، اندر آ کر اس طرح نہیں کر سکیں گے. تو یہی حال ان کا ہے. تو جو ایک آدمی جاتا ہے وہ ان کو اس کے ہمنوا ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا آدمی دوسری تصویر دکھاتا ہے. تو یہ ہے دو حرف تسلی کے، جس نے بھی کہے اس کو افسانہ سنا ڈالا، تصویر دکھا ڈالی. زبردست. تو پھر یہ کانوں کا کچا ہونا یہ پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیں مریم، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ یہ ہے کہ اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. پارٹیز کے اندر مشاورت کا عمل نہیں ہوتا. اور جب آپ خان صاحب کی پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ہاں تو تنظیمی طاقت کبھی رہی نہیں ہے. وہاں تو حرف آخر وہی ہے جو خان صاحب کہتے رہے ہیں. لیکن اس میں ڈویژن کی جو بات ہے، دیکھیں میں تھوڑا سا نا اس کی ڈویژن کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ کہ جب اتنی مشکل صورتحال ہو، مقدمات ہو، جیلیں ہو، تو اس میں آپ ایک سیاسی حکمت عملی بناتے ہیں پارٹی لیڈر کی تائید سے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ واضح گروپنگ ہے. وہ گروپنگ یہ ہے کہ جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ بات کر رہے تھے مذاکرات کی، وہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے، وہ آگے چلنے کی بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا منفی پروپیگنڈا نہ کیا جائے جس سے ریاست یا ریاستی ادارے اثر انداز ہو اور ہمارے خلاف جو رد عمل نہ بڑھے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاکس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کی ایک للکار پہ پورا پاکستان باہر آ جائے گا، اور خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ وہ جو چاہیں گے پاکستان کے اندر کریں گے. بات اپیل زیادہ خان صاحب کو انہی کی لگے گی جو ان کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ڈویژن نے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نقصان کیا ہے. اور یہاں سے میں ایک مثال دوں گا کہ جب انہوں نے 24 نومبر کا دھرنا دینا تھا تو سنجگانی کے مقام پر وہ جو آپس میں مذاکرات ہوئے تھے، طے ہو گیا تھا کہ وہاں پر ان کو جگہ دے دی جائے گی. اور اگر جگہ دے دی جاتی تو حکومت کے لیے بہت مشکل ہونی تھی، چونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بیرونی مہمان بھی آئے ہوئے تھے. لیکن وہ کون سا ایلیمنٹ تھا جس نے وہ مقام لینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آگے جانا ہے. اس میں بشرا بی بی کا بھی ایک رول تھا. آج کل بشرا بی بی کو چلے خاموش ہیں. ایک ہے سیاسی گروپ اور ایک ہے وکلا گروپ. کون سا گروپ غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ خان صاحب کے قریب کون لوگ ہیں؟ نہیں، میں اسے اور طرح سے لے رہا ہوں. بات ہے کہ یہ جو شیر افضل مروت صاحب کا نا، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جب میدان کے اندر آئے، ہم تو آج تک انہیں ملے بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ موب چلا تھا. وہ مشکل صورتحال کے اندر باہر نکلے تھے، لوگ اس نے اکٹھے کر کے دکھائے. وہ بات پولیٹیکل کرتا تھا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ کئی چینلز پہ میں انہیں دیکھتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب کی رائے ہو سکتی ہے. اب جو چیز بنی ہے نا،
شامی صاحب نے کہا وہ برخاستگی تو ان کی ہو گئی لیکن ابھی تک وہ ڈی سیٹ نہیں ہوئے، ابھی وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اس کے لیے پارٹی نے ایک بھیجنا ہے اسپیکر کو۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید جس طرح پریشر بنا ہوا ہے نا، اس لیے کہ جنید اکبر خان اور علی امین گنڈا پور ان کے درمیان بھی مخاصمت ہے لیکن ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں، اور اگر انہیں قومی اسمبلی سے بھی ڈی سیٹ کرنے کی کوشش ہوئی تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گروپنگ ہوگی، اور یہ خطرناک ہوگی خود پارٹی کے حوالے سے اور پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ البتہ میں یہ بات کہنا چاہ رہے کہ مروت صاحب خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں وہ اپنا ایک سیاسی کیس پیش کر رہے ہیں، میں ماضی کے اندر اس طرح کی صورتحال دیکھ چکی، ہم نون میں سے کاف نکلی، پھر میاں اظہر صاحب نے بھی ریزرویشن ظاہر کی ہے، بالآخر تو سروائیو پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی ہی کرتی ہے، لیکن پارٹیز کی بات سننی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ بن گیا، یہ جو نئے آنے والے ہیں وہ ٹارگٹ صرف ان کو نہیں کر رہے، وہ اسد کیسر کو بھی کر رہے ہیں، وہ علی امین گنڈا پور کو بھی کر رہے ہیں، وہ جنید اکبر کو بھی کر رہے ہیں۔ ہماری شکایتیں لگائی جاتی ہیں، تو ڈی سیٹ نہیں ہو سکیں گے کیونکہ انہوں نے پارٹی کو وائلیٹ نہیں کیا، اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ اگر پارٹی کسی کو نکالتی ہے تو اس کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ہاں، جہاں تک میری انٹرپریٹیشن ہے۔ لیکن اگر پارٹی لیڈرشپ چاہے کسی رکن اسمبلی کو تو وہ اس کو نوٹس دیکھیں، اس نے وائلیٹ کیا ہو نا پارٹی کو، ووٹ دیا ہو، پارٹی کے خلاف اسمبلی میں ووٹ دیا ہو، لیکن تب کاروائی مروت ہوگی صاحب نا۔ کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے میرا نا، خیال انہوں نے تو ہے کہا کہ کہ اس میں اگر ثوابی آپ جلسے میں تھوڑی امینڈمنٹ دیکھیں اس میں پارٹی لیڈر کو بہت سارا اختیار دے دیا گیا تھا، مگر ووٹ دینا جو ہے ووٹ انہوں نے ابھی نہیں دیا، لیکن بہرحال جو کام وہ کرتے نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دیا اسمبلی میں۔ آپ ان کی بات شامی کر صاحب رہے ہیں جو پارٹی 26ویں کے آئینی جو ترمیم کے سنجیدہ دوران ایلیمنٹ غیر ہے نا، حاضر ہے، سنجیدہ ایلیمنٹ جو پارٹی کا پرانا ایلیمنٹ ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس لیے کھڑا مروت صاحب ہے کے۔ کہ بات یہ کہ یہ آپ نے درست کہا کہ جیل کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، اب بات یہ کہ یہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے یہ تو 2022 کے بعد کی ہے، بیرسٹر گوہر ہیں یا سلمان اکرم راجہ ہیں، تو مل ہی نہیں سکتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان اسد کے کیسر ان سے کتنی دفعہ ملے ہیں؟ جی شاز و نادر، میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ جو پارٹی کا سنجیدہ ایلیمنٹ ہے وہ پریشان ہے، یہ جو انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے، خان صاحب کو پارٹی کی جو سیزنڈ لیڈرشپ ہے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ وکلا کے کہنے پہ کہیں گے میں نام نہیں، چلے میں نام لیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے درست کہا تھا کہ بات یہ کہ ان وکلا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، چونکہ یہ وکلا جا کے کہتے تھے کہ جناب اسمبلیاں توڑ دیں، آپ کا تو راستہ ہی نہیں روکا جا سکتا اور آپ پاکستان کے اندر غالب آ جائیں گے۔ میرا خیال پارٹی کے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں اور مشکل وقت کے ساتھ ہی آپ کو درست مشورہ دیتے ہیں، جنہوں نے ساتھ تیرنا ہوتا ہے اور ساتھ ڈوبنا ہوتا ہے۔ ان کو تو حکومت پاٹک ہی نہیں کھول رہی، ان کو تو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا اور وکلا صرف ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہی جو باتیں خان صاحب کو بتاتے ہیں انہی باتوں کو لے کر تو فیصلے کر دیے جاتے ہیں یک طرفہ طور پر۔ لیکن ڈاکٹر حسن عسکری صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ابھی کہا گیا کہ دو طرح کی سوچ ہے پارٹی میں، ایک مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور ایک مزاحمت کی بات کرتے ہیں، تو سوچ کا یہ فرق پارٹی کو عملی طور پر دو حصوں میں تقسیم تو نہیں کر دے گا؟ دیکھیں فی الحال تقسیم کی بات نہ کریں، تقسیم اگر ہو بھی گئی تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی میں بھی پارٹیز جب پریشر میں ہوتی ہیں، ہم نے پیپل پارٹی میں بھی مختلف پارٹیاں بنتی دیکھیں، لیکن اصل پیپل پارٹی اپنی جگہ پھر بھی قائم رہی، تو لہٰذا اتنا آگے نہ جائیں، ابھی ذرا دیکھیں یہ تماشا کیسے چلتا ہے۔ کیونکہ یہ جو خلفشار ہے پی ٹی آئی میں، یہ ہمیں کوئی ایسا حیران کن نظر نہیں آتا، کیونکہ پارٹیز ہمارے ہاں ٹاپ سے کنٹرول ہوتی ہیں، لیڈرشپ سے کنٹرول ہوتی ہیں، اور اب چونکہ ان کا لیڈر گرفتار ہے جس کے پاس انفارمیشن جو ہے مکمل نہیں ہوتی، تو اس میں تو بہتر تو یہی تھا کہ کچھ ریسٹرینٹ سے کام لیا جاتا لیڈرشپ کی طرف سے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ تلخیاں ہمیں پارٹی کے اندر جو نظر آتی ہیں۔ کیونکہ اصل جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی کو چلا رہے ہیں، سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ جو باہر اویلیبل ہے، ان کی آپس کی جیلسیز ہیں، ان کی آپس کی رائیولریز ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ مختلف قسم کے ٹرینڈز کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی اندرونی طور پہ کمزور ہو جاتی ہے، اور جو کہ اندرونی طور پہ یہ پارٹی کمزور ہوئی ہے۔ اور اس میں صرف یہ ہے کہ لیڈر کو یہ احساس ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، کہ جب انفارمیشن لمیٹڈ آپ کے پاس آئے تو اس پہ لوگوں کو پارٹی سے نکالنا نہیں چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ ریپریمانڈ کر لیں، ان کو تھوڑی سی گفتگو میں سمجھا دیں،
لیکن ایک بنیاد پہ یا دوسری بنیاد پہ کسی کو پارٹی سے اگر آپ نکالیں گے تو اس سے پارٹی خراب ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکشنز کے اندر، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ایک فیکشن سے آ رہی ہے، اس کے دوسرا جو فیکشن ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ان کو نہیں پہنچ رہا، اور ایک سائیڈ کے جو ون سائیڈڈ ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا محتاط اس لیے ہونا ضروری ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ان کے مخالفین تو چاہیں گے کہ پارٹی کی 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں 4 پارٹیاں بنیں، اور لہٰذا ان کو جو اپنی سیاست کا انیشیٹو اپنے مخالفین کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے، بلکہ وہ انیشیٹو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور پاس رکھنے کے لیے ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے جو ہمیں اس وقت پارٹی کے سلسلے میں نظر نہیں آتی. تو اس لیے یہ مشکلات جو ہیں اس پارٹی کی فی الحال چلیں گی. لیکن یہ خیال چھوڑ دیں، دیکھیں نا یہ تحریک استحکام پاکستان، وہ استحکام پاکستان پارٹی بھی تو ایک بنی تھی، پھر تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی بنی تھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں پارٹیاں. ٹھیک ہے ایک پارٹی اقتدار میں ہے لیکن اس کی پاپولر لیول پہ تو حیثیت کچھ نہیں. تو اسی طرح اگر پارٹی کوئی بنانے کی بھی کوشش کرے گا، میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ جب تک وہ پریزن میں ہیں اس وقت تک تو ٹھیک ہے وہ اپنی دکان چلا سکتے ہیں، لیکن جس دن وہ پریزن سے باہر آئیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. یہ موجودہ مشکلات ہیں. ایم این اے کی برخاستگی کی ہدایت کی ہے خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر، کیا اس معاملے کو ریویو کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس سٹیج پہ پارٹی سے نکالنے کی پالیسی آفیشیل لیول پہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو پارٹی سے آپ نکال کے کیا کریں، کیا حاصل کریں گے؟ کیا اس سے پارٹی مضبوط ہوگی؟ اس سے پارٹی آپ کی کمزور ہوگی. اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو یہ ریجیکٹ ہو جائے گا ان کا نکالا جانا، کیونکہ جو آئین کے مطابق مخصوص 4 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے پارٹی لیڈر نوٹس دے کر پھر ایکشن لے سکتا ہے. تو وہ یہ ان 4 صورتوں کے اندر ابھی فال نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے اگر حکومت کے ساتھ ووٹ دیا ہوتا تب ڈیفینیٹلی وہ اس لا کے تحت پھنس جاتے. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو پارٹی سے اگر آپ نکال بھی دیں تو سیٹ سے نکالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اندرونی انتشار کے ساتھ ساتھ برخاستگیوں کا عمل کیا اس سے پارٹی کے سیاسی کردار کو متاثر نہیں کرے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا سیاسی کردار جو آپ کے سامنے ہے پچھلے 3 سال سے وہ اسی طریقے سے رہے گا. مزاحمت بھی اور مفاہمت بھی، دروازے کھولنے کی کوشش بھی، دروازے بند ہوں گے تو پھر قیادت خطوط بھی لکھے گی، جلسے بھی نکلیں گے، جلوس بھی ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اندرونی خلفشار ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں مقبولیت ہونی چاہیے وہاں مقبولیت نہیں ہے اور ہو نہیں پا رہی. اور وہ جس طریقے سے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں شاید اس طریقے سے وہ مقبولیت دوبارہ حاصل بھی شاید نہ کر سکیں. شاید آپ قبولیت کی بات کر رہے ہیں. جی، تو ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا میں تاریخ میں تمام سیاسی جماعتوں جن کی بہت گہری تاریخ، صدیوں سے تاریخ ہے، ان کے اندر بھی فیکشنز ہوتے ہیں، گروہ بندی ہوتی ہے، اور اس میں مختلف مفادات ہوتے ہیں، مختلف پیشوں کے لوگ آتے ہیں. یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ صرف ہم تقسیم جو آپ کر رہے ہیں کہ جی وکیلوں کا گروپ ہے، سیاستدانوں کا گروپ ہے، یہ پھر آپ سماجی لحاظ سے دیکھیں، کوئی اور سماجی پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو یہ تقسیم اور کہیں نظر آئے گی، زیادہ گہری نظر آئے گی. یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں ایک سیاسی مقصد کے لیے، ان کا کامن مقصد ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنا ہے. لیکن یہ تمام جو مختلف قسم کے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو 3 چیزیں جوڑتی ہیں. ایک قیادت ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے.
یہ تینوں چیزیں اس وقت تحریک انصاف میں مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں باقی سیاسی جماعتوں میں بھی موجود ہیں، لیکن کم از کم اس وقت جو ان کی قیادت ہے وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور باقی جو لوگ جن کو کہ آپ ایم این اے کہتے ہیں، ایم پی اے ہیں، اور مختلف عہدے بھی سیاسی جماعت کے رکھتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی. وہ صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتی تھی کہ کوئی نظریہ ان کو جوڑتا، کوئی قیادت ان کو جوڑتی جو میسر نہیں ہے، یا کوئی تنظیم سازی کوئی اس طرح کی مضبوط کہ وہ آپس میں اکٹھے رہتے. دو باقی سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں، میں ان کی مثال دیتا ہوں، بلکہ آپ اے این پی کو بھی شامل کر لیں اور جمعیت علماء اسلام کو بھی شامل کر لیں. وہ بنیادی طور پہ موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو لوگ ان پارٹیوں کے اندر موجود ہیں انہیں معلوم ہے کہ سکہ رائج الوقت کیا ہے اور انہیں کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی. جو ان سے ہم آہنگ نہیں ہوتے وہ اس پارٹی میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ مزاج جمہوری نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ہے. تو تحریک انصاف تو ان کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت ہے جو ایسے سمجھے کو کل بنی ہے، تو اس کی تاریخ اتنا گہری نہیں. اور اسی طریقے سے عمران خان کی جو گرفت اس وقت ہے اپنی جماعت پہ بہت زیادہ گہری بھی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلے کی طرف جانا چاہیے. یہ جو اندرونی خلفشات جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس دن وہ باہر آئے اور کوئی معمول کی سیاست انہوں نے دوبارہ سے شروع کی، تو پارٹی وہی ہوگی جس کے اوپر کہ عمران خان ہاتھ رکھیں گے، جو کہیں کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ میرا ایم ہے، یہ میرا ایم پی ہے، یہ میرا سینیٹر ہے. یہ پارٹیاں پاکستان میں کم از کم شخصی نوعیت کی ہے، اور اگر وہ ایک موروثی خاندان ہے تو اس کے اندر بھی ایک شخص ہے، اور اگر موروثی نہیں بھی صحیح جس طرح طریق انصاف ہے تو ایک شخص ہے. وہ شخص سارا کنٹرول کرتا ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف سے عمران خان کو نکال لیں تو باقی کون رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کی نظر میں یہ سب کچھ عارضی اور وقتی طور پر ہے. آپ کہہ رہے ہیں جیسے لیڈرشپ باہر آئے گی جیل سے تو پھر سے پارٹی متحد ہو سکتی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے دہشت گردی کے حوالے سے سپہ سالار کے پرعزم ہونے کی. اس بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ہمیں بات کرنی ہے جس پر سپہ سالار نے اپنے عزم کا اظہار کیا. شامی صاحب، سپہ سالار نوجوانوں سے، طلباء سے مخاطب تھے، فتنہ الخوارج کا ذکر کیا، ان کی فرسودہ سوچ کی بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے نتیجہ خیزی واضح ہو؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے کہا نا کہ ہم جب لڑتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، کون بلوچ ہے، کون سندھی ہے. سب ایک ساتھ لڑتے ہیں، یکجان ہو کے لڑتے ہیں، پوری پاکستانی قوم. آپ دیکھیں جو جنازے اٹھتے ہیں، جو تدفین ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی لاڑکانے کا رہنے والا ہے، کوئی یعنی کے پی کے کسی ریموٹ ایریا کا رہنے والا ہے، کوئی بلوچستان کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، کوئی پنجاب کے کسی قصبے کا رہنے والا ہے. تو سب ہماری فوج ماشاءاللہ متحد ہے اور متحد ہو کر لڑ رہی ہے. دیکھیں اب تو اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، سیکورٹی کونسل میں پیش کی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ جو افغان طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ان کی پشت پرائی حاصل ہے، اور یہ وہ 6,500 ہزار کی نفری ہے ان کی. اور 6 مہینے جو ہیں گزشتہ سال کے آخری 6 مہینے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 600 حملے ہوئے ہیں پاکستان پر. اب دیکھیں نا ہم تک کتنے حملوں کی خبر پہنچتی ہے اور کتنے ایسے ہیں جو ناکام بنا دیے جاتے ہیں، وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال اور اسی طریقے سے پھر یہ بھی بتایا کہ وہ جو ایک ان کا لیڈر نور ولی کو 43,000 ڈالر جو ہیں وہ ہانا مل رہا ہے اس کی فیملی کو. اب یہ افغانستان جو ہے میرا خیال اس سے رابطہ گہرا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت چین کے ساتھ طالبان کی حکومت جو ہے اس کے مراسم اچھے ہیں، چین وہاں انویسٹ بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال چین کی بھی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چین کو بھی اس میں ان کی خدمات بھی حاصل کریں اور کسی طریقے سے ہم بامقصد بات چیت کر سکیں
افغان اور طالبان کے وہ ان کو روکیں جتنی بھی ان کی بساط ہے. ہو سکتا ہے وہ ان کے اتنی صلاحیت نہ ہو ان کی جو ٹھیک ہے، اچھی طرح آپ ان کہہ کو رہے روک ہیں لے. افغان حکومت کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے انگیج اس معاملے کرنے کی میں، کیونکہ ضرورت اب صرف ہم تو نہیں کہہ رہے نا سلمان صاحب، اب تو اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے ہے جس میں تمام تر حقائق بیان کیے گئے ہیں. کیا اب بھی افغان حکومت اپنی آنکھیں بند رکھے گی اس معاملے پر؟ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے ایک معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں، اس میں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے کو خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی نہیں ہوگی، اور سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ اس کو اون نہیں کریں گے. البتہ آج آپ جب آرمی چیف کی جو سپیچ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا مخاطب پاکستان کی نوجوان نسل ہے. دیکھیں جب ہم فوج کو ڈسکس کرتے ہیں تو فوج کی بڑی طاقت جو ہے اس کی اندرونی ساکھ ہے، اس کا جذبہ جہاد ہے، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی فوج پیشہ ورانہ اہلیت اس کو ساری دنیا نے مانا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی کی بڑی جنگ تو انہوں نے جیت کے دکھائی. یہاں پر مسئلہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ ہے سہولت کاری. یہ موو کر نہیں سکتے، یہ اقدام کر نہیں سکتے اگر ان کو مقامی سہولت کاری حاصل نہ ہو. اس میں آپ کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ جدید ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات نوجوانوں کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف کر رہے ہیں، اصل بنیادی ذمہ داری کسی بھی جمہوری معاشرے میں پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا کرے، اور قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہونی چاہیے. بات یہ کہ فوج تو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے اور افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور وہ آج تک میں نے ایسی خبر نہیں پڑھی کہ کسی جگہ پہ ہمارے جوان یا افسر نے اس معاملے میں پسپائی اختیار کی ہو، جبکہ انڈیا کے اندر میں ہر چوتھے دن پڑھتا ہوں اتنے لوگ دوڑ گئے، بھگوڑے ہو گئے، جانے سے انکار کر دیا. تو یہ جو ان کا جذبہ اور ولولہ ہے یہ نتیجہ خیز ضرور ہوگا. بات یہ دہشت گردی کی جنگ کے پیچھے امریکن اسلحہ بھی ہے اور انڈیا کی فنڈنگ ہے. تو بات یہ کہ دنیا کو یہ بھی دکھانا چاہیے کہ ہمارے سے آپ نے جنگ لڑوائی بڑی، اور خود ہمارے آج تک ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اور وہ جو بات کہتے ہیں نا فوج اور قوم کے درمیان خلیج کی، یہ فوج کی اصل طاقت قوم ہی ہوتی ہے، قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اور اگر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے کل بھی کہا تھا کہ کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو کوئی اور پوری کر رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو یکسو ہونا چاہیے، پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی معاملے پر ہمیں مزید بھی بات کرنی ہے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، اقوام متحدہ کی رپورٹ، آرمی چیف کا خطاب اور اس پر طالبان حکومت جو ہے افغانستان کی ان کی ہٹ دھرمی، ہماری اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے اسٹریٹجی جو ہے، ایک تو اسٹریٹجی جو چل رہی ہے وہ درست ہے، یعنی جو فوج ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں اور پولیس بھی ہے، یعنی لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں وہ ٹیررزم کا بھرپور جواب دے رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کیونکہ آرمی پروفیشنل اور ڈسپلنڈ فورس ہے، تو اس نے 2014 سے بڑا آپریشن شروع کیا تھا. لیکن آئندہ کے لیے جو ہے اس میں جہاں ایک طرف ہمیں اس قسم کا قوت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دہشت گرد جب تشدد کرتے ہیں تو ان کا پھر جواب دینا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سیاسی فیکٹر بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کا دہشت گردی کا تعلق معاشرے سے بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ نان ملٹری فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اور جن کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو آپ ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں، جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان اب کیا کرے. جو موجودہ پالیسیز ہیں یہ تو اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کا راستہ، گفتگو کا راستہ، چاہے افغانستان کی حکومت کچھ بھی بہانے کرتی رہے، گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ. اور دوسرا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیررزم کی روٹس کہاں ہیں اور کس طرح یہ روٹس بنی اور ان کی روٹس کیا ہیں، ان کا سپورٹ بیس کیا ہے، کون سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں یا مدد کرتے ہیں. یہ وہ عناصر ہیں جس میں آپ کو جو سویلین ایلیمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں اور جو معاشرے میں اہم لوگ ہیں، ان سے گفتگو کر کے آپ کو یہ سوال ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں دونوں پولیٹیکل اور ملٹری جو ہیں، جب تک آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک آپ کو وقتی کامیابی تو ہو جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کامیابی کے لیے آپ نے ان کی روٹس کو، ان کے کنیکشنز کو اور ان کی سپورٹ بیس، چاہے وہ سپورٹ بیس ڈومیسٹک ہے چاہے وہ سپورٹ بیس غیر ملکی ہے، جو کہ غیر ملکی بھی ہوتا ہے،
ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ملٹری ایکشن کے علاوہ اور بہت سے سیاسی اور ڈپلومیٹک ایکشن کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹک ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم کہیں لیک تو نہیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا تجربہ بہت پرانا ہے اور یہ المیہ بھی بہت پرانا ہے. یہ صرف اکثر لوگ اس کو جوڑتے ہیں کہ افغانستان میں جنگوں کے ساتھ یہ جنگیں انتہائی خطرناک رہی ہیں افغانستان کے لیے بھی، ہمارے علاقے کے لیے بھی. اگر آپ دیکھیں نا تو پیچھے چلے جائیں 50s میں، آپ پرانے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ جو بارڈر ریجن ہے افغانستان کا اور پاکستان کا اور اسی طرح سے ایران اور بلوچستان کا، اور یہ ان تمام علاقوں میں دہشت گردی، عسکریت پسندی، علیحدگی پسندی کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ موجود رہی ہے اور اس کا ہم مقابلہ کرتے آئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی وہ موجود ہے جو وہ تاریخ کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے تانے بانے برٹش راج سے جا کے ملتے ہیں. اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم نے اپنے طور پہ ریاست کو متحد رکھنے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بہت کاوشیں کی ہیں، لیکن اس میں کچھ کمیاں ضرور محسوس ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ آئین ہمیں جوڑتا ہے، جمہوریت ہمیں جوڑتی ہے، وفاقیت ہمیں جوڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی مسائل ہیں ان کو حل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. معاشی مسائل ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کی دہشت گردی کی جنگیں ہیں، خصوصی طور پہ جو بارڈر ریجنز ہیں ان میں مخصوص حالات ہیں. وہ مخصوص حالات ہمارے باہر کے اور اندر کے دشمن نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں وہ نہ صرف ہمیں مقامی سطح پر نظر رکھنی چاہیے، قومی، علاقائی اور بین الاقوامی طور پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں سے نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس نقصان کو ٹھیک ہے، آپ کس کہہ رہے ہیں طریقے بین سے. الاقوامی طور پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.